बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरशद यासीन और आप देख रहे हैं रेडार से रोज़ाना हम बहुत अहम ख़बरें आपके साथ शेयर करते हैं। उसका पस मंज़र और पेश मंज़र क्या है वो ख़बरों का, वो भी आपके सामने मैं शेयर करता हूँ। नाज़रीन, अब रात पेशावर में इमरान खान का जलसा हुआ और उस जलसे में मुझे मरीम नवाज़ याद आ गई। मरीम नवाज़ ने एक दिन पहले ट्वीट किया था कि इमरान खान अपने जलसों में मेरे और मेरे वालिद की वीडियो चलाता है शर्मिंदा करने के लिए हमें। अब मैं भी अपने जलसों में इमरान खान की वीडियो दिखाऊंगी और उसको नंगा करूंगी। नाज़रीन, इस जुमले से फिर रात जब मैं इमरान खान की तकरीर सुन रहा था तो मुझे याद आया कि इस सियासी हमाम में तो सब नंगे हैं। कौन नंगा है और सियासी हमाम ये क्या है, ये मैं आपको बताता हूँ कि इस सियासी हमाम में सब नंगे कैसे हैं। और रात जो इमरान खान ने वीडियोस चलाई, उन वीडियो ने तमाम तर सच उगल दिया। क्या सच उगला ये भी आपको मैं बताता हूँ। और उसके साथ साथ रात फिर इस बात की भी याद ताज़ा हुई कि मेमो गेट और डॉन लीक्स की याद ताज़ा हो गई। मेमो गेट क्या था और डॉन लीक क्या था, इस पे भी हम बात कर लेते हैं। और सबसे अहम बात जो आज मैं आपसे करने जा रहा हूँ, जिसका 3-4 दिन से बड़ा ववेला था और अफरा तफरी दोनों तरफ से एक दूसरे पे इल्ज़ामात, तहफ़्फ़ुज़ात और ये वो सारे। और रात इमरान खान ने जो बात कही आर्मी चीफ़ की तकरीर के हवाले से, जो वजाहत की, वो कितनी काबिल कबूल थी, कितनी काबिल कबूल नहीं है, इस पे भी हम बात कर लेते हैं। नाज़रीन, मेरे राड ने ये बताया कि रात इमरान खान का जो जलसा हुआ है, उस जलसे में हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात के बावजूद रात किसी चैनल ने उनको लाइव नहीं दिखाया। लाइव ही नहीं दिखाया, जो रिकॉर्डिंग भी थोड़ी बहुत दिखाई गई है उसमें भी उनके जो वीडियोस हैं वो नहीं दिखाई गई, कट किया गया। बहुत सारी अहम चीज़ें जो हैं वो दिखाई ही नहीं गई, यूट्यूब बंद कर दिया गया। मतलब कह लीजिए जिस तरह हमने एक दिन पहले कहा था कि इमरान खान के ये सारी सियासी सरगर्मियों पर गैर एलानिया पाबंदी लग गई है। ये रात को हमने अपनी आँखों से ये देखा, लेकिन उसके बावजूद दुनिया ने यूट्यूब बंद होने के बावजूद उसको देखा भी मुख्तलिफ़ ज़राए से। इंटरनेशनल मीडिया ने तो बहुत तूफ़ान उठाए रखा और ये सारी चीज़ें, ये सारी मामलात लोगों के इल्म में आए और ये वजाहत भी सामने आ गई। इमरान खान ये कहता है कि मैंने मेरिट पे बात की थी कि आर्मी चीफ़ कोई भी हो, सारे मुहिब वतन हैं, लेकिन फ़ैसला होना चाहिए मेरिट पे। जो सीनियर है, सबसे सीनियर तरीन है, उसको आर्मी चीफ़ बन जाना चाहिए। फिर उसने भी ये मिसाल दी कि पूरी दुनिया के अंदर अदारों को चलाने के लिए जो असूल वज़ह किया गया है वो यही है कि हर अदारे में ऊपर वाली सीट जो होती है वो हमेशा सीनियरिटी की बुनियाद पे मिलती है, जो सबसे सीनियर होता है उसको बनाया जाता है। इसलिए मेरे जहन में यही था कि सबसे जो अहम बात मैं करना वो यही थी कि सबसे जो सीनियर है उसको बना दिया जाए। सियासी इन्वॉल्वमेंट क्यों, ये उसने वजाहत रात की। साथ उसने एक और बहुत अहम बात की, उसने कहा ये इम्पोर्टेड हुकूमत ज़रदारी और नवाज़ शरीफ के बारे में तो उसने कहा ये मफरूर भी है और अदालती इश्तिहारी भी है और बहुत सारी उसने चीज़ें की। वो फ़ैसला करेगा कि आर्मी चीफ़ कौन होगा कौन नहीं होगा, ये हमें मंजूर नहीं है। ये इस वजाहत के साथ अगर लिंक करें तो लोगों को समझ आई कि बात तो उसने दुरुस्त की है। लेकिन अब रात जो उन्होंने अपने ख़िताब में जो तकरीरें चलाई, अपनी वीडियो चलाई, वीडियो ने सब कुछ उगल दिया। सच था क्या, सच है क्या, और इसमें कौन कौन क्या क्या कहता रहा, इस सियासी हमाम में सारे ही नंगे। इमरान खान को वीडियो पे एक इतराज़ है, शदीद एतराज़, और उन लोगों ने इतराज़ किया, उन लोगों ने इसमें उनको मुकदमा करने की बात की, उन लोगों ने उसको गिरफ़्तारी करने की बात की जिन्होंने इससे ज़्यादा सख्त अल्फाज फ़ौज के बारे में कहे थे। उसने रात वीडियो चलाई, उसने फजलुर रहमान की तकरीर
جو انہوں نے تقریر کی، پبلک مقام پہ تقریر کی، اور فوج سے متعلق جو انہوں نے سخت جملے، فوج اور عدلیہ کے بارے میں جو انہوں نے جملے کہے، وہ انہوں نے رات دکھائے۔ میں کمزور آدمی ہوں، میں اس کو ریپیٹ نہیں کر سکتا، آپ نے دیکھا ہوگا۔ نواز شریف نے جو قمر جاوید باجوہ کا نام لے کر جو اس پہ تنقید کی، فوج کے حوالے سے جو تنقید کی، مریم نواز شریف کی رات 2-3 ویڈیو اور تمام تر ایسی ویڈیو جو تمام فوج کے خلاف کی زبردست توہین بھی کی گئی، اور وہ بھی تھی۔ اور پھر خواجہ آصف زرداری، وہ تو بڑا مشہور معاملہ ہے اینٹ سے اینٹ بجانے کا، آپ تو ادھر ہی، ہم تو ادھر ہی ہیں، آپ نے تو 3 سال بعد چلے جانا۔ یہ وہ ساری چیزیں رات ہم نے دیکھیں، وہ ویڈیو دیکھیں، اور ہمیں سمجھ آیا کہ یہ ساری پارٹیوں کے قیادتیں یہ تو پھر ایک طرح کا ہی موقف رکھتی ہیں فوج کے متعلق اور عدلیہ کے متعلق، اداروں کے متعلق۔ جب آپ کو کوئی کام ہوتا ہے تو آپ کے لیے بہت، آپ کے حق میں بات ہو تو آپ کے لیے بہت ہی اچھا ہوتا ہے، آپ کے خلاف کوئی بات ہو جائے تو پھر وہ اچھا نہیں آپ کو لگتا۔ یہ ایک روایات رہی ہے، اور یہ رات ویڈیو نے پھر ثابت کیا ناظرین، وہی جو میں بات کہہ رہا ہوں، سیاسی حمام میں سب ننگے۔ رات ثابت ہوا کہ یہ سیاسی حمام میں سب ننگے ہیں، سب ننگے۔ اب اور کیا بات، اور وہ یہ میں بات کرنا چاہ رہا تھا کہ ڈان لیک اور میمو گیٹ، طوطی بولتا تھا ایک وقت عدالتوں کے اندر، سیاسی بحث و مباحث کے اندر، بیٹھکوں کے اندر، اس سیمینار کے اندر، ہر طرح یہ ان دونوں چیزوں کا ذکر ہوتا تھا اپنے اپنے وقت پر۔ ڈان لیک میں اپنی نوجوان نسل کو میں بتانا چاہتا ہوں، مجھے اور آپ کو تو سب کو پتہ ہوگا جو اس عمر میں ہے، جن کے سامنے یہ سارا کچھ، لیکن جو نوجوان نسل ہے ان کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ڈان لیک تھی کیا۔ ڈان لیک سکینڈل بڑا خطرناک سکینڈل۔ اس کے متعلق کہا یہ گیا کہ نواز شریف اور مودی کے دوستی کے حوالے سے نواز شریف نے یہ پیغام بھیجا بھارت کو کہ پاکستان کی جو کچھ یہاں ہو رہا ہے، جو کچھ معاملات ہو رہے ہیں، اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے، سب کچھ فوج ہی کر رہی ہے۔ اور فوج سے متعلق اور بڑے خطرناک جملے، جس کا نام پھر ڈان لیک رکھا گیا۔ پھر اس کی انکوائری ہوئی، بڑا شور شرابہ، بڑا وویلا ہوا، اور نواز شریف وزیر اعظم تھے، حکومت ان کی تھی، حکمران وہ تھے۔ اس کے باوجود ان انکوائریوں میں انہوں نے اپنے 2 اہم ترین آدمی، ایک تو وہ جن کے ذریعے بھارت کو پیغام بھیجا گیا تھا، طارق فاطمی، جو خارجہ امور کے اس وقت مشیر تھے، ان کو بھی فارغ کیا گیا، اور پرویز رشید کو بھی، جو اس وقت وفاقی وزیر اطلاعات تھے۔ ان دونوں کی نواز شریف کو قربانی دینی پڑی، حالانکہ بات تو کہیں اور سے شروع ہوئی تھی، خواہش تو کسی اور کی تھی، بیانیہ تو کسی اور کا تھا، لیکن قربانیاں ان لوگوں کی دی گئی۔ یہ تھی ڈان لیک۔ پھر اس وقت کہا بھی گیا کہ جب سار کانفرنس ہوئی تو وہاں اس میں نواز شریف فوج کے خوف سے ڈر کے مودی سے ملاقات کرتا رہا۔ یہ ڈان لیک کے ارد گرد گھومنے والے مناظر ہیں ناظرین۔ میمو گیٹ، یہ میمو گیٹ کیا ہے؟ یہ بھی خطرناک پاکستان فوج کے خلاف ایک انکشاف ہوا تھا۔ یہ میمو گیٹ وہی ہے کہ جو عدالت میں جس کا چرچا تھا، تو نواز شریف باقاعدہ کالا کوٹ پہن کے عدالت میں چلے گئے تھے، آپ کو یاد ہے نا، جس کا تانا ہمیشہ آصف زرداری اور پیپلز پارٹی کے لوگ دیتے رہے ہیں کہ جناب ہمارے خلاف تو یہ نواز شریف عدالت میں بھی چلے گئے تھے کالا کوٹ پہن کے۔ یہ میمو گیٹ وہی ہے۔ اس وقت حکومت پیپلز پارٹی کی تھی، اور آصف زرداری نے جب فوج کے خلاف باتیں کی تو پھر اس آصف زرداری کے فرنٹ مین، جن کو انہوں نے امریکہ میں سفیر بنا رکھا تھا، حسین حقانی کے ذریعے امریکہ کو یہ پیغام دیا گیا کہ زرداری حکومت سخت مشکلات میں ہے، فوج سے زرداری اور اس کی حکومت کو بچایا جائے۔ یہ حسین حقانی نے امریکہ کو پیغام دیا تھا۔ اس کے بعد مولانا فضل الرحمان، آپ رات دیکھی ہے، تقریریں سنی ہے، رانا ثناء اللہ، خواجہ آصف، ایاز صادق، اور بہت سارے، مریم کی تو 3-4 ویڈیوز ہیں، عمران خان اس میں، یہ نواز شریف نے تو بالکل صاف کہہ دیا نا
قمر جاوید باجوہ کے حوالے سے۔ اب یہ جو رات ویڈیو ہم نے دیکھی ہیں اس میں ہر قائد نے، ہر رہنما نے فوج پر ڈائریکٹ حملہ کیا ہے۔ فوج کی تعیناتی کی بات نہیں ہوئی، عمران نے تو فوج کی تعیناتی کے بات کی ہے نا، آرمی چیف ایسا ہونا چاہیے، میرٹ پہ ہونا چاہیے۔ اس نے تو یہ کہا ہی نہیں کہ اس کو ہونا چاہیے، اس کو نہیں ہونا چاہیے، یہ اس نے کہا ہے کہ میرٹ پہ ہونا چاہیے، اور ایسے لوگوں کو اختیار نہیں ہونا چاہیے تعینات کرنے کا جو خود بگورے ہوں، جو خود اشتہاری ہوں، جو ملک میں بھاگے ہوں اور ملک کو مطلوب ہوں، ان کو نہیں اس کا حق ہونا چاہیے تھا۔ یہ اس نے بات کی ہے۔ اب یہ وضاحت جن کے بارے میں یہ بات کی جا رہی ہے ان کے لیے یہ کتنی قابل قبول ہے نہیں ہے، اب وہ جانیں، اور وہ جانیں حقائق جو ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ ناظرین، یہ تو تھا ڈان لیک اور میمو گریٹ کا، اور عمران خان کی وضاحت بھی آپ کے سامنے آ گئی۔ اب بات پھر وہ ہے کہ جو عمران یہ کہتا ہے کہ میرٹ پہ ہو، آرمی چیف کا تقرر میرٹ پہ ہو، تو اس میں تو کوئی، میرا نہیں خیال کوئی اس طرح کی بات ہے۔ ہم بھی چاہتے ہیں میرٹ پہ ہو۔ ہم بھی جب داخلوں کے حوالے سے جاتے ہیں، آج کل میٹرک کے امتحانات ہوئے ہیں اور بچے جو ہیں وہ مختلف کالجوں میں داخلے کروا رہے ہیں، تو اس میں میرٹ کی بات ہو رہی ہے کہ جناب اس کالج میں جو میرٹ پہ آئے گا وہی داخل ہوگا۔ اب اداروں کے اندر بھی جتنے پاکستان کے بڑے بڑے ادارے ہیں اس میں بھی میرٹ کی بنیاد پر ترقیاں ہوتی ہیں، اور میرٹ کی بنیاد پر جو ہے تعیناتیاں ہوتی ہیں، ہمیشہ یہ دیکھا گیا۔ اور اس ادارے کا سربراہ جو ہوتا ہے وہ سینیارٹی کی بنیاد پہ ہوتا ہے، یہ تو ایک لا ہے۔ اور عمران نے کہا کہ دنیا بھر میں ہوتا ہی ایسا ہے، تو میں نے کیا کہہ دیا، میں نے بھی تو یہی کہا نا کہ کیا ہو، میرٹ پہ جو سینئر ترین ہیں ان کو تعینات کر دیا جائے۔ اس میں کیا مسئلہ ہے، کسی کے حق میں ہے یا نہیں ہے، کیونکہ ہمیشہ آرمی چیف جو ہے پوری پاکستان کی فوج محب وطن ہے۔ جتنی قربانیاں فوج نے دی ہیں کسی اور ادارے نے دی نہیں ہیں۔ پاکستان کے لوگوں کے دلوں کے اندر فوج اور فوج ہی بچتے ہیں، اس لیے یہ چاہتے ہیں وہ کہ یہ معاملات بھی درست ہوں۔ تو یہ بھی جس طرح ججز کے معاملات ہوتے ہیں، سینئر پہلے سے ہی پتہ ہوتا ہے کہ فلاں بندہ ریٹائر ہوگا تو فلاں سینئر ہے وہ چیف بنے گا، ہائی کورٹ، یہ سارے اداروں میں تقریباً یہی معاملات۔ تو اگر یہی اصول فوج کے اندر بھی ممکن ہے، آئین اور قانون جو کہتا ہے فیصلے تو اسی طرح ہی ہوتے ہیں، یقیناً اسی طرح ہوتے ہیں، لیکن اگر اس تجویز پر بھی عمل کر دیا جائے تو ہر 3-4 سال بعد جو افراتفری مچتی ہے کم از کم وہ تو نہ مچے۔ لیکن ناظرین، یہ اوپر والے، بہت اوپر والے معاملات ہیں، ہم اس میں مزید اپنا بحث مباحثہ کرنے کی ہم پوزیشن میں ہیں نہ، ہم اتنی طاقت رکھتے ہیں۔ یہ جن کے معاملے ہیں وہی اس کو حل کریں گے۔ ہم تو صرف یہی کہہ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہی کر سکتے ہیں، یا اللہ پاکستان کے لیے وہ کچھ کر جس سے پاکستان کی ترقی ہو، جس سے پاکستان کی عوام کی خوشحالی آئے، ملک ترقی کرے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔